Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Well, we have loved Google since the days of Internet Explorer, but today we face a shocking reality. The reality that traditional online search is dying, and so Google days, Google's days are numbered. Is it just a fear or the writing on the wall? ये आज हमारी गुफ्तगू का मौजू और इस पर इजहार ख्याल करेंगे तारिक ताहिर साहब जो मेरे he's standing on my right. He's a seasoned expert with a background in physics and nuclear engineering as he explores the revolutionary impact of AI on our digital lives. तो ये देख लें आज का मौजू बड़ा मुख्तलिफ सा है, बड़ा शॉकिंग सा है, लेकिन लेट्स सी हाउ तारिक ताहिर साहब establishes his thesis. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. Please do us a favor and turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. चूँकि आप सभी गूगल को रोज़ाना ही करीबन इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग ज़रूर अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A. और आप इस गुफ्तगू में शरीक ना हुए तो ज़ाहिर आपकी आमद अधूरी रह जाएगी. बस यही थी 2-3 बातें, लेकिन यस, जब आप गुफ्तगू में शरीक होना चाहें तो प्लीज़ रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू. नाउ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, brace yourselves, the fact ahead may shock you. Please welcome Tariq Tahir Saab. Thank you. Assalamu alaikum, Nayyar. Thank you so much for inviting me. Yes, the topic is interesting and shocking. But Nayyar, you changed my title. Because I had originally decided that the title would be The Death of Google. So it was an assertive statement, emphatic statement. But Nayyar Saab is such a kind person. He very mildly added a definitive article and a question mark and turned my thesis into a hypothesis. यानी कि मेरे एक assertive talk को इन्होंने सवालिया बना दिया. ये इनका कमाल है और इतनी शाइस्तगी से किया कि मैंने मान लिया उसको. तो थैंक यू वेरी मच नैयर फॉर दैट. ये वही आदमी कर सकता है जो अंग्रेज़ी की बारीकी को समझता है, वरना और फिर भी मेरा ओरिजिनल टाइटल इसमें मौजूद है. So let's start. Basically, of course, the title is about Google. Can we go to the next slide, please? We just say, but it's not really about Google itself per se. It's not about Google. It is about the change that we are going to see in a very short time. And that is due to the emergence of artificial intelligence. And I'm going to talk about the impact of artificial intelligence on the entire spectrum of internet world and how it will affect our lives. And of course, I'll be talking about Google. You know, I've used Google as James Cameron wanted to tell the story, love story of Jack Dawson and Rose. Oh, beach mein piche usne Titanic ko dubo diya. So I will sink Google, but I'll be talking about artificial intelligence and the rise of artificial intelligence. So I'm no James Cameron, but I'll try to present this talk in such a way that you understand what I'm trying to do here. So let's start with slightly light-hearted way, and let's see a short clip. Can we go to the next slide? Let's go and click this. Sound. Hi, is this Pizza Hut? No, sir, it's Google Pizza. Oh, sorry, I must have dialed the wrong number. No, sir, Google bought Pizza Hut last month. Okay, I'd like to order a pizza then. Do you want your usual? My usual? Do you know me? According to our database, the last 12 times you called, you ordered an extra large pizza with 3 cheeses, sausage, pepperoni, mushrooms, and meatballs on a thick crust. Super. Yeah, that's what I want. May I suggest that this time you order a vegetarian pizza with sun-dried tomatoes on a whole wheat gluten-free crust? Shit, no. I don't want a vegetarian pizza. It sucks. It's too healthy. Your cholesterol is no good. How in the hell did you know that? We cross-referenced your home phone number with your medical records.
We have the results of your blood tests for the last 7 years. Well, either way, I don't want your goddamn vegetarian pizza. I take medication for the cholesterol problem. Excuse me, sir, but you have not taken your medication regularly. According to our database, you purchased only a box of 30 tablets once at Superfarm Pharmacy for months ago. I bought more from another pharmacy. That doesn't show on your credit card statement. Well, I paid in cash, that's why. But you did not withdraw enough cash according to your bank statement. Jesus Christ, I have other sources of money. That doesn't show on your latest tax returns unless you bought them using an undeclared income source, which is illegal. What the hell? Somehow you have my tax records? This is nuts! I'm sorry, sir. We use such information only with the sole intention of helping you. I'm sick and tired of Google and Twitter and WhatsApp and all that shit. I'm going to a desert island where I don't have to deal with any of that shit. I understand, but you need to renew your passport first. It expired 6 weeks ago. How in the hell did you know about my passport being expired? I was going to renew it. Jesus Christ, what's wrong with our country? Well, welcome to the new world. The new world is here, and it's scary. So everyone be ready, because that's what's happening. And have a good evening. Yeah, that's what is happening. It's real, and it is coming. Next slide, please. So I'm going to talk about the great digital revolution that is going to take place. And it's going to take place when? Not I'm talking about next year or 2 years or 10 years from now. It's going to start from this year. Year 2024, remember that great revolution going to start this year. And within 2-3 years, you will see the clear manifestation of that revolution, how it's going to change. And I'm not saying that. Let's watch the CEO of Microsoft, Satya Nadella, what he's talking about, and listen very carefully what he's saying. Can we can we hear him? His team. So therefore, I just want us to innovate, right? So there's always, we compete today. Today was a day where we brought some more competition to search. We've been at it. Believe me, I've been at it for 20 years, and I've been waiting for it. But look, at the end of the day, they're the 800-pound gorilla on this, and I hope that with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance, and I want people to know that we made them dance, and I think that'll be a great day. You see, what did he say? This happened on 8th February 1923, just about 1.5 years ago. A CEO of a big company, it's Microsoft, talking about Google and saying, जिसको हम उर्दू में तर्जुमा करें, नेक्स्ट स्लाइड, मैं इस बंदर को तिगनी का नाच नचा दूंगा. और ये आसानी से नहीं कहते अमेरिकन सीईओ दूसरी कंपनी के बारे में. इसने ना सिर्फ ये कहा कि मैं नचा दूंगा, बल्कि मैंने कहा मैंने नचा दिया. जब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इस तरह की बात करता है, नेक्स्ट स्लाइड, फिर क्या होता है? गूगल में इमरजेंसी नाफिज हो गई. The next day, the very next day, they called the meeting. They called all the executives. He said, क्या हो रहा है? What's happening? How can CEO of Microsoft say such a thing? Where are we? और इसका नतीजा क्या हुआ? ये ख़त्म नहीं हुआ. Next slide, please. They went crazy actually. They said that AI is coming and we are nowhere. उन्होंने suddenly जो है ना इधर उधर से जमा किया. They were also working on AI projects. उन्होंने फौरन अपना Bard launch कर दिया. But they were, जब जल्दी में काम होता है तो फिर ख़राब ही हो जाता है. और Bard ने क्या किया? जब Bard उन्होंने अनाउंस किया और लॉन्च किया और उसके बाद उसको पब्लिक में उसको पेश किया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो it made such silly errors that it was amazing that a company like Google launching a product which are failing at basic questions. जो कि एक बच्चा जो 9-year-old जो सवाल करता था, ये वो सवाल है, और उसने उसका गलत जवाब दिया. एक नहीं, multiple times उसने गलत जवाब दिया. They had to withdraw it.
بٹ امریکہ میں معاف نہیں کیا جاتا کسی ایسی غلطی کو. اور کہاں پہ امریکہ میں سزا کہاں ملتی ہے؟ نیکسٹ سلائڈ پلیز. سو ود دیٹ کانفرنس Google's shares dropped 9% on 8th of February 1923. سوچیں آپ ذرا almost اسی ڈیٹ کو, اور which translated to a loss of $100 billion. Can you imagine $100 billion? That was a loss just because of their stupidity. They could not demonstrate that Bard is a good product, and they launched it. So that was a great setback to Google, and it was a start of the decline. اور امریکہ میں کیا ہے, اگر ریونیو آپ کا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, اور because they make about $200 billion a year of revenue, and if they start losing money, the company is going to collapse. وہاں پہ نام بھی نہیں چلتا, کچھ نہیں چلتا. اصل چیز ہے کہ پیسہ کما رہی ہے کمپنی کہ نہیں کما رہی. If you're not earning money, you are out. سیدھی سی بات ہے. So that was the issue. So let's go back in time. تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہیومن ڈیولپمنٹ کی, اور لیٹس گو بیک ٹو 18th century. What happened in the 18th century? کوئی بتا سکتا ہے؟ It was the start of the Industrial Revolution. It was a turning point in the history of mankind. یعنی کہ اس زندگی بدل گئی انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے جیسی تھی اور انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جو تھی. اور وہ پہلی ایجاد کیا تھی انڈسٹریل ریولیوشن کی, جس نے جو کہ پریکرسر تھا انڈسٹریل ریولیوشن کا تھا. There is the steam engine, of course, by James Watt, which was invented in 1765. Steam engine was a machine that could be used to operate other machines that jo ke previously manually operate hoti thi. So almost you could automate just about everything once steam engine was developed. اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے ساتھ. That was in 1829 when George Stephenson invented the steam locomotive. اچھا اب آپ یہ دو انوینشنس کا امپیکٹ دیکھیں, how it impacted the entire system. پہلے مینوفیکچرنگ مینول ہوتی تھی, اب میکنائز ہو گئی تو آپ بڑی فیکٹریاں لگانے لگے. پہلے ایک آدمی جو چیز بناتا تھا, ایک آدمی thousands of times زیادہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. سو فیکٹریز ور پروڈیوسڈ, فیکٹریز ور اسٹیبلشڈ. پہلے یہ ہوتا تھا جو چیز پروڈیوس ہوتی تھی وہ لوکلی کنزیوم ہوتی تھی, اس کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اب یو ہیڈ freight trains. So goods could be transported from one place to far away places. Factories out far away تھیں اور سٹیز کے اندر لوگ رہتے تھے اور مینوفیکچرنگ وہاں پہ ہوتی تھی اور سامان آنے لگتا تھا. پوری دنیا زندگی بدل گئی. اور یو نو دی ہاؤ انڈسٹریل ریولیوشن ٹک آف. اور اگر آپ میں سے کہ کوئی اور جاننا چاہتا ہے تو سردار علی صاحب کا لیکچر انڈسٹریل ریولیوشن پہ کمال کا انہوں نے لیکچر دیا ہے. وہ میرے پسندیدہ اسپیکرس ہیں جو بلیک ہول میں انہوں نے شاید 1 سال پہلے دیا تھا انڈسٹریل ریولیوشن پہ. سو دو چیزوں کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوا, جسٹ 2 ڈیوائسز کا, دو پروڈکٹس کا یا 2 انوینشنس کا, اسٹیم انجن اٹ سیلف اینڈ دا اسٹیم لوکوموٹیو, کہ انڈسٹریل ریولیوشن آ گیا. اور I think I'll be brave enough to say that we are again at a similar turning point in human development history. This is my contention here today. کہ آج وہ پھر وہ دن آ گیا ہے جہاں پہ انسانی زندگی, انسانی تاریخ بدلنے والی ہے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ بھی 2 چیزیں ہیں. ایک آف کورس کمپیوٹر جو کافی 30-50 سال پہلے انوینٹ ہو گیا, اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ کمبائن کر رہی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے.
a combination of these, and internet بھی ہے اور of course چیزیں. یہ ریولوشن اس سال سے شروع ہونے والا ہے, اور وہ کیوں میں آپ کو باقاعدہ ڈیٹ دینے کو تیار ہوں, اس کی وجہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں وہ تاریخ دینے والا ہوں کہ یہ ایسا ہونے والا ہے. اور آپ لوگوں کی زندگی بدلنے والی ہے, آپ کی بھی اور آپ کی بھی اور آپ کی بھی, کیونکہ اس سال شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. تھوڑی سی اور تاریخ دیکھتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. شروع کیسے ہوا یہ؟ 1960s میں ARPANET جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا, دیٹ واز دی پریمیٹیو انٹرنیٹ. بیسیکلی ڈیٹا ایکسچینج کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے, اور یہ ڈیفینس کا تھا, اور پریمیٹیو فائل ایکسچینج اور ڈیٹا ایکسچینج کا تھا. اس کو انٹرنیٹ نہیں کہہ سکتے تھے, اور پبلک کے یوز میں بھی نہیں تھا. بٹ دس واز دی بگننگ. نیکسٹ سلائڈ. پھر سرن لیبس ہیں سوئٹزرلینڈ میں, جو کہ نیوکلیئر ریسرچ پہ کافی اس میں کام ہوتا ہے. دس انگلش مین ٹم برنرز لی, ہی کریٹڈ دا ورلڈ وائڈ ویب. یہ کیا چیز تھی, کیا اس نے کمال کی چیز کی ہے, جو کہ جس نے ایک انٹرنیٹ کا ریولوشن لیا ہے, بلکہ انٹرنیٹ کریٹ کر دی اس نے بیسیکلی. اور اس نے کیا چیزیں کی ہیں, نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, بٹ میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس پہ چند لمحے کے لیے دیں اس کو. اس نے ایک تو HTML یا ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ایجاد کی. اکیلے ایک آدمی نے سب کچھ کیا ہے. دیکھیں, کوئی سرن کا انٹرسٹ نہیں تھا اس میں, سرن تو نیوکلیئر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے, کچھ اور چیزیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس نے HTTP بنایا, جو کہ ہائپر ٹیکسٹ پروٹوکال تھا, ٹرانسفر پروٹوکال تھا, جس میں آپ فائلیں ایک سے جگہ دوسری جگہ جا سکتے تھے. اور اس نے تیسری چیز جو کی وہ URLs یا URI, تاکہ آپ لوکیٹ کر سکیں کسی بھی فائل کو کہ کس جگہ پہ ہے. یہ کمال کی چیز تھی. اچھا, یہ بیچارہ اس نے کوئی چیز پیٹنٹ نہیں کرائی, یہ بڑا شریف قسم کا سائنٹسٹ تھا, اس نے اوپن ٹو دا ورلڈ کر دیا. آج بھی بیچارہ معمولی, یہ ہی از ناٹ اے بلینئر لائک بل گیٹس یا اسٹیو جاب. اسٹیو جاب تو خیر اس کا انتقال ہو گیا, لیکن کسی کی طرح نہیں. از جسٹ اسٹل آرڈنری سٹیزن لیونگ اے نارمل لائف, کیونکہ اس نے کہا کہ یہ میں نے بنا دیا. اس وقت اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا چیز اس نے کر دی ہے, بٹ ہی ڈڈ انوینٹ دا انٹرنیٹ. اچھا, شروع میں جب یہ آف کورس جب یہ ہو گیا تو ڈفرینٹ کمپیوٹرس پہ ڈفرینٹ جگہ پہ فائلیں ڈیٹا وغیرہ پڑا ہوا تھا. اب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا اور یہ طریقہ آ گیا ان کو کہ ایکسچینج کیسے کر سکتے ہیں فائل, اور آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو بیسک انٹرنیٹ تو ہو گیا, لیکن ڈھونڈنے کیسے؟ کوئی اگر کسی ڈیٹا کا یا کوئی کسی ڈیوائس کا کوئی اسپیسیفکیشن ہے یا کوئی انفارمیشن ہے, اس کو کیسے سرچ کریں؟ اس کے لیے سرچ انجنز بننے شروع ہوئے. تو ہم کین وی گو ٹو نیکسٹ سلائڈ پلیز. سو شروع کے سرچ انجنز بڑے مزاحیہ تھے. آرچی ان کے نام تھے, کسی کے نام ورونیکا تھا, اور جگٹ تھا. جو پرانے لوگ ہیں پتہ نہیں وہ جانتے ہوں, یہ کامک کیریکٹرس تھے جو انہوں نے اس کے نام پہ رکھے تھے سرچ انجنس کے. اور یہ بیسیکلی سرچ انجنس کیا تھے؟ یہ انڈیکسز تھے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اور یہ اتنے سارے یاہو, ایکسائٹ, الٹا وسٹا, اینڈ آئی ہیو یوزڈ آل آف دیم آلموسٹ. اس زمانے کے یہ سارے تھے, لیکن یہ سارے بیسیکلی انڈیکسز تھے. وہ کی ورڈس کو پہ انڈیکس کرتے تھے, اور اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی اس سے میچ کرتا تھا تو آپ کو وہ دے دیتا تھا کہ بھائی یہ فائل اس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے, اینڈ یو کین دین ایکسیس اٹ. بٹ سم تھنگ, there were two brilliant people who did something else. Next slide please. And here comes Google. So Larry Page and Sergey Brin, if I pronounce their names correctly, they were PhD students at Stanford. Okay, do some improvement upon the search engine capabilities. انہوں نے ایک پوری ٹیکنالوجی انوینٹ کی, اور وہ ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ جب ان لوگوں نے استعمال کرنی شروع کی تھی تو ایوری ادر انڈیکس بیسڈ سرچ انجن وینٹ ٹو زیرو, بیکاز یہ ریمارکبلی اچھے ریزلٹس دینے لگا. اور اس کی ٹیکنالوجی کیا تھی؟ ہم نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں. اس نے ایک نئی چیز بنائی تھی کہ اس نے ہر پیج کو رینک دینا شروع کر دیا تھا جو بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل تھا. تو پیج رینک الگورتھم تھا, پھر بیک لنکس تھے, کی ورڈ میچنگ تھے, میٹا ٹیگ تھے, اینکر ٹیکسٹ تھا, فریشنس آف کنٹینٹ دیکھتا تھا, اور ڈومین اتھارٹی دیکھتا تھا. یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی تھی. اس کو سب کو ملا کے آج ہم کہتے ہیں اس کو SEO یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن.
ویسے تو یہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے اور لوگ بڑا اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں تو اس کو زیادہ جائز نہیں سمجھتا ہے ایس ای او کو سیکھنا بھی اور اس پہ عمل کرنا بھی، کیونکہ آپ بیسیکلی ایس ای او سے اچھا یہ ہوا یہ کہ شروع میں تو گوگل کے مینیجرز نے خود بتایا کہ یہ الگورتھم ہمارا یہ ہے، ہم اس طرح انڈیکسنگ کرتے ہیں، اس طرح سرچ کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ ویب ماسٹرز اس طرح بنانے لگیں. بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ویب ماسٹرز جو ہیں انہوں نے اس کو مینوپولیٹ کرنا شروع کیا، اسٹفنگ کرنی شروع کر دی. مثلاً ایک ہی ورڈ کو 50 بار ڈالنے کے لیے وائٹ اسپیس میں بڑے ٹیکنیکس تھی، یعنی کہ وہ جو پیج جو کہ فرسٹ پیج پہ نہیں آنا چاہیے تھا وہ آنے لگا. اور میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ابھی آج کل بھی ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا یہ چلیں اس کے بعد آئے گا شاید. تو گوگل بیسیکلی اس وقت 8.5 بلین سرچز کر رہا ہے، 99,000 کوئریز کر رہا ہے، اور ریونیو اس کا $237 بلین ہے. اور ہم آج کل کتنے پیسوں کے لیے رو رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کتنے $بلین کے لیے ہم رو رہے ہیں؟ $6 بلین کے لیے. یعنی کہ گوگل کا اگر گوگل چاہے تو ہمیں قرضہ دے سکتا ہے کسی دن میں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا، وہ تو ان کے کسی اس میں چلا جائے گا، مسلینیس ایکسپینسز میں چلا جائے گا، جس 250 بلین ریونیو ہے یار، سوچیں آپ. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ میں مثال اس لیے میں نے دی ہے کہ اگر آپ کو ایئر لائن بکنگ کرانی ہے تو آپ نارملی ایئر بلو یا پی آئی اے یا کوئی اور فلائی جینا کریں گے. اگر آپ اسے گوگل میں ڈالیں گے نا تو فرسٹ جو پیج آپ کو نظر آئے گا نا وہ ان ایئر لائن کمپنیز کا نہیں ہے، وہ sastaTicket.com کا آتا ہے. اور میں سلام کرتا ہوں ان کے ویب ماسٹرز کو، انہوں نے ایسا مینیپولیٹ کیا الحمدللہ کہ آپ کچھ بھی اس میں ڈالیں وہ نکلتا پہ. اور میں بھی کئی بار غلطی سے اس ویب سائٹ پہ جا چکا ہوں، میں بک کرانا تھا ایئر بلو پہ چلا گیا sastaTicket.com پہ .pk. Okay, so they are really good. So sastaTicket, if you are seeing it, your people have done a very good job. So of course Emirates کو اگر آپ کریں گے تو Emirates ہی آتا ہے، اس کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے because they have ان کے پاس اتنے زیادہ وہ ہے اتھارٹی ہے کہ they can اس کو نہیں بیٹ کر سکتے، لیکن پاکستانی کمپنیوں کو کر دیتا ہے. اچھا تو بیسیکلی ایس ای او بیسیکلی یہی کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے پیجز کو رینک کرتا ہے اور آپ کو موسٹ ریلیونٹ دیتا ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا کنٹینٹ جو کہ اتنا اچھا نہیں ہے، اگر جینوئن ہے تو چلو اچھا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اچھا بھی نہیں ہے وہ بھی رینک اوپر کر جائے. اور اس کے لوگ پیسے لیتے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں لوگ، اور ایس ای او از سپوز ٹو بی اے جاب، لیکن بھائی یہ جاب جانے والا ہے، زیادہ دن نہیں ہے. سو اگر آپ لوگ ایس ای او سیکھ رہے ہیں تو آئی تھنک کچھ اور کام شروع کر دیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. نومبر 2022 میں وی ہیڈ چیٹ جی پی ٹی 3.5 ریلیزڈ. مارچ 23 میں GPT-4. کیا ہے یہ؟ نیکسٹ سلائڈ پلیز. سو بیسیکلی دس از بیسیکلی اسٹارٹ آف دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس نے یہ دیکھیں گوگل تو بیسیکلی انڈیکس کرتا ہے نا، ایک طرح کا انڈیکسر ہی ہے ایک طرح کا، اور وہ آپ کو جب آپ اس سے آپ کوئی کوئری کرتے ہیں تو وہ آپ خاص آپ کے وہ اس کے آپ کے ٹیکسٹ کے دیکھتا ہے پیسز اور آپ کو ریلیونٹ لنکس دے دیتا ہے. جی پی ٹی جس کو جنریٹو پری ٹرین ٹرانسفارمر کہتے ہیں، بڑا مشکل سا نام ہے. یہ کیا کرتا ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ ویب پہ جو کچھ بھی پڑھا ہوا ہے اس کو اس نے پڑھ لیا ہے. نہ صرف پڑھ لیا ہے بلکہ بائی سافٹ ویئر اینڈ ٹیکنالوجی اس کو سمجھ لیا ہے. تو جب آپ اس کے اوپر کوئری کرتے ہیں تو آپ نیچرل لینگویج میں کرتے ہیں، انگلش میں کرتے ہیں یا اور کسی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، بیکاز زبان اس کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور یہ آپ کو جواب بھی یا کوئری کا ریٹرن بھی وہ کسی بیک لنک یا ڈومین اتھارٹی یا اس سے نہیں کرتا، یہ ایکچولی ڈھونڈتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا موسٹ ریلیونٹ اس آدمی کو کیا چیز چاہیے اور اس کو آپ کو جواب دیتا ہے. تو گیا نا پھر گوگل تو، اور یہ تو ابھی تو ابتدا ہے، کہاں 20 سال پرانی ٹیکنالوجی، اور یہ تو ابھی 1 یا 2 سال ہوئے ہیں. آگے 1-2 سال میں کیا ہونے والا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے والا ہے اور کیوں ہونے والا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. سو GPT-2 اب ذرا دیکھیں کس طرح پروگریشن دیکھیں. 2 has 1.5 بلین پیرامیٹر سمجھ لیں آپ، اس کے اندر کوئی اس کے انٹرنل کوئی یونٹ ہے.
GPT-3 has 175 billion parameters, 4 1.76 trillion parameters. अब पैरामीटर्स उसका एक इंटरनल वो है वर्ड है, उसको मैं नहीं जाता बिकॉज आपको फिर पूरा सीखना पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड. ज़रा ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है. ज़रा आप प्रोग्रेशन देखें. अब हम इस वक्त नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने पढ़ तो पूरा वॉट एवर वॉज देयर ऑन द वेब, इंटरनेट पे सब कुछ पढ़ लिया ना. किसी डेट तक कट ऑफ पॉइंट था हर एक के लिए कि इस डेट तक का जो कुछ भी हो पढ़ लिया. लेकिन उसकी मैं इंटेलिजेंस और नॉलेज में फ़र्क है ना. ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस में फ़र्क है. क्या फ़र्क है? खैर छोड़े, आपको पता है. GPT-1 की नॉलेज थी 1 to 3 ईयर का टॉडलर के बराबर. 2 की थी 4-5 ईयर्स प्री स्कूलर. 3 6 to 10 ईयर्स एलिमेंट्री स्कूल. 3.5 जो हम बड़े आराम से फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं. ये हाई स्कूल स्टूडेंट के बराबर इसकी इंटेलिजेंस है. डेटा इसके पास तो कहीं ज़्यादा है. किसी इंसान के पास उतना नहीं हो सकता. एक इंसान के पास, एक क्या बहुत सारे इंसानों के पास भी नहीं हो सकता. हमारे पास नॉलेज हमारी, अगर हम सारे ज़िंदगी सब कुछ पढ़ते रहें, हर वक्त पढ़ते रहें, सारी एवरी मिनट लाइफ, तो हम शायद कुछ फ्यू बिलियन वर्ड्स हम पढ़ सकेंगे मैक्सिमम. एक इंसान अगर 24 घंटे पढ़ता रहे पैदा होने से लेके 100 साल की उम्र तक, तो फ्यू बिलियन वर्ड्स हम पूरा पढ़ सकेंगे. और चैट GPT 3.5 के बाद ट्रिलियन वर्ड्स उसके पास डेटा बेस है. तो कैन यू, आई मीन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट कम्पीट विद द इंफॉर्मेशन. इंटेलिजेंस चैट GPT 5 की हाई स्कूल स्टूडेंट. 4 जो आप $20 महीना पे ले सकते हैं, अब ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के बराबर है. 5 जो अभी नहीं आया PhD स्कॉलर के बराबर है. नैयर साहब. और 6 और 7 और 8 क्या होगा जब इसकी नॉलेज PhD स्कॉलर से भी आगे हो जाएगी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और इसका नाम दिया हुआ है साइंटिस्ट ने, और आज नहीं दिया, it's a long time ago ये नाम दे दिया गया था, जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं. What is singularity? Look at this graph. The violet line is the human intellect which is increasing very slowly. Intelligence की बात करें. And look at the sudden exponential growth of machine intelligence. Shoot करिए, exponential growth है. At one point they will intersect, and that intersection point is called singularity by the scientists. जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब है कि machines will be more intelligent than human beings. फिर क्या करेंगे? फिर तो मशीन हमें बताएगी कि बेटा आप क्या कर रहे हो, सही काम करो ज़रा, because they will be more intelligent and they'll be right. What will we do? And when it's going to happen? So scientists predict. इसमें काफ़ी इख्तलाफ है. Predict from 2030 या से लेके 2045 तक सिंगुलैरिटी अचीव हो जाएगी. That will be a dangerous time. We really don't know. जिसको यहाँ पे स्लाइड पे लिखा है, ट्रांसह्यूमन्स हो जाएंगे हम लोग, या तो हम मशीन के साथ मिल जाएंगे या मशीन हमसे मिल जाएंगी. बट इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड. इंशाल्लाह आप लोग अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे, और मुझे तो यकीन है जल्दी हो जाएगा ये. मोस्ट जो कॉमन साइंटिस्ट हैं वो अबाउट 2035 कह रहे हैं कि ये सिंगुलैरिटी अचीव हो जाएगी. व्हेन इन सिंगुलैरिटी इज अगेन, रिमेंबर दिस, इट इज़ दैट पॉइंट वेयर मशीन्स बिकम्स मोर इंटेलिजेंट. इंफॉर्मेशन तो अभी उनके पास ज़्यादा है, लेकिन इंटेलिजेंस, एनालिटिकल स्किल होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, कई चीज़ें हैं जिसको इंटेलिजेंस डिफाइन करती है. आप कहीं और देख सकते हैं. सो ये बड़ा खौफनाक है. अच्छा, तो अब ये सारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होने लगी है और हम कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं हो रहा था?
یہ پہلے ہم کیوں یہ ٹوکنز اور یہ بیک لنکس اور یہ کر رہے تھے, کوئری اس طرح کر رہے تھے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وائی یہ پہلے سے کیوں نہیں آئے؟ تو ہمیں سب کو پتا تھا کہ انگریزی میں سب سے اچھا میڈیم ہے. آپ نے ٹیکسٹ آپ نے اس میں ڈالا اور آپ کو جواب ٹیکسٹ مل جائے, اور نہ صرف مل جائے بلکہ وائس میں ہو. کیوں کی بورڈ ماؤس وغیرہ اس طرح کی نانسنس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں کیا پہلے؟ کیوں نہیں کیا؟ سائنٹسٹ کو پتا نہیں تھا جی؟ ایبسولوٹلی اٹ واز دی پروسیسنگ پاور. ہمارے پاس اتنی پروسیسنگ پاور نہیں تھی جس کے لیے آپ لارج لینگویج ماڈلس بنا سکیں اور ان کو پروسیس کر سکیں اور ان کو رزلٹ دے سکیں ان ریئل ٹائم. تو اب کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ ہونے والا ہے کہ اب ہمارے پاس ایسے پروسیسرز آنے والے ہیں جو کہ لارج لینگویج ماڈل یا ڈیزائن ہے ٹو ڈو پروسیسنگ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سافٹ ویئر. اور یہ ون آف دوز چپ کمپیوٹر از بائی نیویڈیا اور اس کا نام بلیک ویل ہے. سو لیٹس لسن ٹو اس کے اونر نہیں اچھا یہ میرے خیال میں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کیسے کرتا ہے. مینلی یہ بیسیکلی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو فرق اس میں یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو پرسنلائز آنسر دیتا ہے, جبکہ گوگل آپ کو اسٹریٹ آپ کو لنکس دے دیتا ہے کہ بھائی یہ لنکس ہیں, دیٹس واٹ وی تھنک. اور رینک اس نے بہت اچھا کیا ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ نو ہو یو آر. جبکہ چیٹ جی پی ٹی نوز ہو یو آر اینڈ یو کین ٹرین اٹ کہ تم اینڈ اٹ لرنس کہ یہ آدمی کون ہے اور یہ کیا بات کر رہا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ سیکھتا جاتا ہے. اور یہ تو ابھی ابتدا ہے, 2 سال ہوئے ہیں ابھی, آگے 2 سال میں کیا ہوگا اٹس ریئلی امیزنگ. سو ہم آگے چلتے ہیں. تو جینسن ہانگ کے یہ کلپ دیکھتے ہیں, دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ. This is a giant leap in AI, and it was designed for trillion parameter AI models. And this is, as you know, we're already at 2 trillion parameters. Model sizes are growing, about doubling every 6 months, and the amount of processing between the size of the model, the amount of data is growing 4 times. And so the ability for these data centers to keep up with these large models really depends on the technology that we bring to them. Blackwell is designed for large models, for generative AI, and we designed it to fit into any data center. یہ مارچ اور اپریل میں اس نے اس کو اناؤنس کیا ہے اور اس نے دکھایا ہے, بن گیا ہے. $1 بلین اس میں پتہ نہیں کتنے $1 بلین اس نے خرچ کیے ہیں اس کو پروڈیوس کرنے میں, بلیک ویل, اور یہ اس سال کے آخر تک ڈپلوائے ہو جائے گا. Listen to me carefully. When I'm saying it will be deployed, it means that you will have a quantum leap in the capabilities of artificial intelligence this year. اور ایک اور اسی کی ویڈیو دیکھیں about Blackwell. The rate at which we're advancing computing is insane. Over the course of the last 8 years, we've increased computation by 1,000 times. 8 years, 1,000 times. Remember, back in the good old days of Moore's Law, it was 10x every 5 years, 100 times every 10 years, in the middle of the PC revolution. 100 times every 10 years. In the last 8 years, we've gone 1,000 times. We have 2 more years to go. Yeah, The hero rate at and new which hero. we're advancing computing is insane. And it's still not fast enough, so we built another chip. Hopper is fantastic. But we need bigger GPUs. And so, ladies and gentlemen, I would like to introduce you to a very, very big GPU. Ladies and gentlemen, enjoy this. یہ لائٹ بند کر سکتے ہیں تھوڑی سی, بیکاز یہ ڈارک ہے تھوڑی سی. جسٹ واچ اٹ, اٹس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو.
ये डेटा सेंटर होगा फॉर AI. लुक एट दैट. और एक चिप इतना पावरफुल है तो सोचें इसका क्या हाल होगा. दिस इज अ डेटा सेंटर, फुल डेटा सेंटर. 32,000 GPUs इसमें लगे हुए हैं. So you see, this will happen this year. क्या होगा? It is amazing. Next slide, please. So, one more thing has happened. That is the user interface. That has changed. That will change, definitely. Why is that? Because now natural language processing is possible. Computers can hear as we speak English, or for that matter, any other language. It is language independent almost. लेकिन ज़ाहिर है अंग्रेजी ज़्यादा है. Or they can respond or answer also in plain English. और again, इससे पहले क्यों नहीं था? Processing power नहीं थी. और जब processing power आ गई, तो who needs keyboards? Who needs mouse? Who needs any other device? You can talk to a computer and it will answer you. कोई मुझे बताए कि which will be the most powerful programming language of the future? जी? Yeah, English will be the most powerful programming language. The programmers, beware, is gone. You don't need any Python or any other thing. Because you just tell the computer, do it. It will do it. Nothing else is required. And see, let's see future. अभी क्या आ रहा है? अभी क्या हो चुका है? Let's go to the next slide. अभी you have these kind of goggles are already here. Apple का है, Apple Pro or something. Next slide, please. I'll just go through quickly. Apple Vision Pro, not very good, but just it's the start, you know. Your keyboard free and your mouse free, and you will not need fingers. You will need just your voice, and you will see it on a screen or hear it from your ear. And that's the natural way we talk to each other. So you will be talking with computers like you're talking to human beings. That change will occur. Next slide, please. So just say if you want to buy shoes, you will not go to a search on Google and go to Bata shop or something. You'll say, I want to buy some sneakers. Computer, one big computer जो कि या internet का कोई application है और एक ही होगी वो सबके लिए काफ़ी होगी. And you say, I want sneakers. Okay, here are some choices. मैंने बड़े rough example बनाया हुआ है. It's not real. Okay, here are some examples. Next slide. We say, okay, I like this one. Okay, I know your size is 45 and you like white color. Here's this one for you. Next slide. You'll say, and I want some matching clothes for it because I want to do jogging in the morning. We'll say, here are some clothes. And this size fits you. Next slide. You'll say, oh, okay, I like the blue one. Okay, I'll put it in the cart. Next slide. You say, okay, do you want to pay by your card? You say, well, yes, of course. It will just process the transaction and you will receive the goods. That's the future. And there's no keyboard, there's no mouse, there's no... not even the website. You don't go to a particular website because it knows what you want. Next slide, please. So basically, it will be one application and it will be personalized to you. It will be a personal shopper, it will be a personal doctor, it will be a personal lawyer, it will be your banker, travel agent, business advisor, stockbroker, psychologist, and a friend. शायद सबसे ज़्यादा friend ही चाहिए होगा, because उसी की कमी रह जाएगी जब सारे वक्त हम बैठे रहेंगे. And that's what is happening, and it will be personalized. That is the key. हर वो ये device या ये application this big, it will know you. जो मैंने बिल्कुल शुरू में Google Pizza की मिसाल दी थी, that was a very crude example, but they will know exactly who you are and what you want. That's the future which is coming very, very soon. But you see, even
about 35 years ago, पता नहीं आप में से आप लोग तो चूँकि बहुत यंग हैं ज़्यादातर, स्टार ट्रैक किसी ने देखा है? स्टार ट्रैक वॉज ए टीवी सीरीज़ जिसमें स्पेस शिप दिखाते हैं और वो स्पेस शिप ट्रैवल कर रहा है टू बियॉन्ड दिस यूनिवर्स के किसी और प्लैनेट्स पे, किसी और गैलेक्सीज में जा रहा है. और स्पेसशिप के अंदर जो 35 ईयर अगो जीन रोडनबरी जो उसका डायरेक्टर था, कमाल है कि ही कंसीव्ड कि मैन मशीन इंटरफेस कैसा होगा. एंड जस्ट उसकी मैं आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखाना चाहूँगा. बी वेयर कि ये स्पेसशिप के अंदर हैं और एक डिवाइस है, या डिवाइस तो नज़र नहीं आ रही, बट देखें आप क्या क्या कुछ हो रहा है. और बहुत छोटी सी क्लिप है. लेट्स सी. Only programming language was English, and they were doing database analysis, they were doing scientific research, they were doing image processing, and they were even driving the ship and attacking enemy. उसको beams को वो कर रहा था उसको. That is the future. And that is the man-machine interface. Gene Roddenberry ने 38 years पहले conceive कर लिया था. I'm amazed. मैं उस वक्त भी देखा करता था. बूढ़े होने में ही फ़ायदा है. और अभी भी अमेज होता हूँ उसमें. इतनी मोबाइल फ़ोन भी उसने उस वक्त सोच कंसीव कर लिया था जो अब हम देख रहे हैं. एंड ही न्यू इट, एंड नाउ वी विल सी इट इन आवर लाइफ्स इंशाल्लाह. और आखिर में थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग इतना भारी लेक्चर पढ़ा होगा, तो जो मैन मशीन इंटरफेस पे सरदार जी के साथ क्या होता है ज़रा वो देखें. ज़रा देखें सरदार जी के ऊपर मैन मशीन इंटरफेस. अलेक्सा, आई लव यू. I'm flattered. ओए होए. Thank you. वो कहती मैं बैठ गई. अपने मोड़े तू ट्रालियां च पाके एक चमचा हमने इसमें भस्म फूक देनी है. अलेक्सा, वन मोर प्ले दिलजीत दोसांझ क्लैश चक दे फटे. अलेक्सा वो है डिवाइस है. Sorry, I don't know that one. Oh, sorry, चक दे फटे नहीं. Sorry, Alexa. Alexa, play Clash from Diljit Dosanjh. खड़े जाओ. I couldn't find Clash by the Beatles, but here is other music by the Beatles. Oh, खड़ जा कुड़े, खड़ जा. Alexa. Alexa, stop ओए. हुणी तो लाया सी इन्हें. अंग्रेजी भी एक चक्कर पे है ना. Alexa, stop. जी अंग्रेजी नहीं होती फिर Alexa बहुत तंग करेगी ਤੁਹਾਨੂੰ. Alexa, stop. Alexa, play Clash by Diljit Dosanjh. I couldn't find Clash by Margie Joseph, but here is other music by ਕਿੱਡੀ Margie. ਭੈੜੀ ਆ, ਹੁਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ. Alexa, stop. Alexa, Diljit Dosanjh. Go tell them. Shuffling songs by Diljit Dosanjh on Amazon Music. ਭੈਣ ਮੇਰੀ. Alexa, stop. Alexa, play Diljit Dosanjh Clash. I couldn't find the songs you requested. ਹੁਣੇ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਝੂਠੀਏ. Songs by Diljit Dosanjh Alexa, on Amazon Music. ਬੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ. Amazon Music ਦੇ. Alexa, play Clash by Diljit Dosanjh. ਤੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ. Here's Clash by Diljit Dosanjh. ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਓਏ. ਆ ਮੰਨ ਗਈ ਓਏ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਈ ਦੇ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲੈਕਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਅਲੈਕਸਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ. You're welcome. ਗਾਣਾ Enjoy your morning, Sandeep. ਓਏ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ. ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਮੂਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ. ਅਲੈਕਸਾ, ਫੁੱਲ ਵੋਲਿਊਮ ਚੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ. ਆ ਜਾ. Alexa, full volume. Here's a station you might like. Classical piano on Amazon Music. ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹੀ ਲਾਉਣਾ. Alexa, play Clash by Diljit Dosanjh. ਗਾਣਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ. Here's Clash by various artists on Amazon. ਉਹ Clash. Alexa, stop. Alexa, play Clash by Diljit Dosanjh. Clash by Diljit Dosanjh on Amazon Music. ਮੰਨੀ ਓਏ, ਮੰਨੀ. ਸੰਦੀਪ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਇਹ Alexa, full volume. ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
Alexa, volume full. When using your voice to set the volume, please use whole numbers between 0 and 10. 10 number. Alexa, number 10. 10 is an even natural number following 9 and preceding 11. यार तुम ना YouTube पे जाके सुन लो गाना ये मेरा दिमाग खाना है Alexa Alexa volume number 10 पुत yes ओए कि तेरी काती गिलो सके नहीं तो दिए गप च बड़े में बिंद तन्नी रोली लाई गट पे उछा नु चाड़े बाटे आ आजा नहीं करता yes guys करो enjoy मैं अपना लगा drink please करो enjoy I love you so much guys So, so we end on a happy note, I think. But you get the idea how man-machine interface is going to change and how artificial intelligence is going to change. I'll take any questions if you have. Sure. Okay, मैं start करता हूँ. अच्छा, एक तो आपने साइंटिफिक रिसर्च की बात की, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक मैथ्स के जो हमारे अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो इसने कोई सॉल्व की हैं. उन पे तो मिलियन डॉलर्स इनाम भी हैं. और दूसरी ये है कि क्वांटम कंप्यूटेशन से भी काफ़ी दूर है अभी हम, क्वांटम कंप्यूटर से भी. तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब हाइप ही है अभी तक. मैंने तो आपको तारीख दे दी है. ओके. मैं आपको I mean with data and specific company, a specific model of the processor and the kind of data centers that will be developed, and they are here, and the amount of computation they can do. Quantum computers या दूसरे computers तो अभी reality में नहीं है. मैं तो आपको reality की बात कर रहा हूँ कि मार्च में Blackwell अनाउंस हुआ और द काइंड ऑफ डेटा सेंटर जिसमें 3000 GPUs इस्तेमाल होंगे वो ट्रिलियन पैरामीटर्स को प्रोसेस कर सकता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा. और ये तो अभी इस साल की बात है. इस साल ये बनने शुरू हो जाएंगे. अगले साल क्या होगा उसका तो बियॉन्ड है. और यकीनन जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तो वो एक और क्वांटम लीप होगी अगर कहना चाहिए. लेकिन वो टेक्नोलॉजी अलग है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सी भी हो. ये तो क्लासिकल टेक्नोलॉजी है और इंटेल को मार दिया इसने, निविडिया ने. इंटेल का नाम नज़र नहीं आ रहा आप कहीं इस सारे सिनेरियो में. अदरवाइज तो सारे पीसीज और सब कुछ इंटेल बेस्ड थे. अब आप देखें अब एनविडिया और ये सारे क्लाउड, प्रॉब्ली हम लोगों के पास या आप लोगों के पास ये निविडिया के कंप्यूटर्स नहीं आएंगे, बट एवरीथिंग विल गो ऑन द क्लाउड. और हमारे पास बेसिकली टर्मिनल्स होंगे क्योंकि अब लोकल प्रोसेसिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, विल हैपन. जहाँ तक आपका ताल्लुक, आपने जो कहा, जो सबसे पहला जो चेंज आएगा और साइंटिफिक वर्ल्ड में जो आ रहा है वो आएगा मेडिकल में या मॉलिकुलर रिसर्च में मेरे भाई, मॉलिकुलर बायोलॉजी में. बिकॉज उसमें बिलियंस ऑफ सर्चेस चाहिए होती हैं, कंप्यूटेशन चाहिए, बल्कि परम्यूटेशंस चाहिए होते कि आपको किस तरह का वो मॉलिक्यूल आप बना सकें. ड्रग रिसर्च में बहुत ज़्यादा आएगा. तो जो फर्स्ट एप्लीकेशंस आएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो मेडिकल की फील्ड में आएगी, स्पेशली मॉलिक्यूलर रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च और डीएनए एनालिसिस. वो डीएनए एनालिसिस तो अभी इन प्रोसेसेस भी हो जाता है. और नई ड्रग्स के प्रोडक्शन, क्योंकि इस वक्त तो हिट एंड ट्रायल और उससे कर रहे होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट से. देन इट विल बी सिमुलेशन एंड दैट विल बी द बिगेस्ट चेंज. और दूसरी तो आप एविडेंट देख ही रहे हैं कि ऑटोनोमस व्हीकल्स जो आएंगी, आ रही हैं और वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह. यहाँ पे आई प्रेडिक्ट के 5 years में इस्लामाबाद में आप ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटोनोमस टैक्सीज देखेंगे, ड्राइवर ख़त्म. ये करीम वरीम ये बन जाएंगे, ये सारे बेस्ड ऑन ऑटोनोमस व्हीकल्स बन जाए. जहाँ तक आप कह रहे हैं थ्योरम्स, तो मेरे भाई वो सिंगुलैरिटी के बाद होगा, क्योंकि सिंगुलैरिटी पॉइंट है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस. जहाँ तक ह्यूमन इंटेलिजेंस ने जितनी करनी थी मैथमेटिकल थ्योरम्स को सॉल्व करना, और लास्ट कौन सी सॉल्व हुई थी आप शायद बेहतर जानते हैं, जो मैथमेटिकल थ्योरम को सॉल्व किया ह्यूमन इंटेलिजेंस ने. बट आई थिंक वंस वी गो बियॉन्ड सिंगुलैरिटी
پھر یہ ساری چیزیں میننگ لیس ہوں گی, اور کہاں تک جائے گی کوئی اس وقت پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں کر سکتے پریڈکٹ کہ کیا ہوگا اس وقت, سو میں بھی نہیں کر سکتا. اچھا, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنا یہ ایولیوشن دکھایا ہے لینگویجز کا بھی, وہ تو یہ ہے کہ کمپیوٹر کی لینگویج سے باقی لینگویجز سے ہوتے ہوئے ہم اپنی نیچرل لینگویج پہ ہی آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ہی انٹیلیجنٹ رہیں گے. پھر مشین کیسے انٹیلیجنٹ ہو گئی؟ وہ تو پھر ہماری امیٹیٹ کر رہی ہے نا ہمیں. بٹ لینگویج میں اور انٹیلیجنس میں فرق ہے سر. میں نے آپ کو بتایا تھا پروگریشن کیسے ہو رہی ہے اس کی, ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ آئے گا اور انٹیلیجنس میں, اور آپ لینگویج کہہ رہے ہیں, یہ تو ایک آپ نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں, جتنی انگریزی آتی ہے, جتنی آتی ہے, ایک لمیٹڈ سیٹ آف ورڈز ہے جو آپ کے پاس ہے. لیکن بیسڈ آن انفارمیشن. لیکن وہ میں نے کہا نا, اگر آپ ساری زندگی 24 گھنٹے بھی پڑھتے رہیں تو آپ کو بلین ورڈز کی نالج انفارمیشن ہوگی آپ کے پاس. جبکہ اس وقت ایک معمولی جی پی یو بیسڈ سسٹم ٹریلین ورڈز رکھ سکتا ہے اپنے پاس اس وقت آج. تو 1 یا 2 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اٹ ول بی بیونڈ ایٹ لیسٹ, یعنی کہ اس کے ایک تو انفارمیشن تو آپ کے پاس زیادہ ہو ہی نہیں سکتی, لیکن انٹیلیجنس بھی بڑھ رہی ہے, اور اس کا بھی میں نے ریٹ بتایا آپ کو. اور 2035 تک اس کی انٹیلیجنس وچ مینس ریزننگ, اور انٹیلیجنس کے ساتھ جو بھی ساری چیزیں ایسوسیٹ, تھیوری بنانا, سالو کرنا پرابلمس کو, یہ ساری انٹیلیجنس میں ہی آتی ہیں. اور بلکہ اور بہت ٹیکنیکل چیزیں اس کو آپ لسٹ کر سکتے ہیں. واٹ از کالڈ انٹیلیجنس, جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ اس کو امیٹیٹ کرے گا اور بہتر کرے گا. اور سنگولیرٹی کے بعد ہیومن بینگ سے, دس از واٹ سائنٹسٹ سے, کہ اس کی انٹیلیجنس ہیومن بینگ سے بہتر ہو جائے گی. جب بہتر ہو جائے گی پھر وہ کیا کرے گا, پھر ہمیں بتائے گا کیا کرنا ہے, which is actually scary. And Elon Musk تو بہت زیادہ کہہ رہا ہے کہ it's very dangerous, it should be controlled. It's happening, we cannot deny it. And you'll see it inshallah in your lifetime. جی, thank you for a wonderful presentation, entertaining as well. گوگل کو اب کس چیز میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ They are heavily investing in artificial intelligence. ان کو جو دھچکا پڑا ہے بارڈ کی stupidity کا, they have panicked, and they are one of the biggest buyers of Blackwell processors, by the way. انہوں نے خریدنا شروع کر دیا مارکیٹ سے, ابھی سے آرڈرز پلیس کرنے شروع کر. ابھی نیویڈیا بیچ نہیں رہا, اس لیے اس کے شیئرز شوٹ کر گئے. اگر آپ کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نیویڈیا میں تو یو شوڈ. تو یہ بائر ابھی ہے گوگل جو ہے, لائک یو نو دے آر بائنگ, واٹ آر دے گوئنگ ٹو سیل ناٹ اونلی دے آر بائنگ, دے آر ہائرنگ پیپل. لائک if you want to, if you are in artificial intelligence, you can get a job at Google, because they want these people. They are hiring like crazy. سو ان کی ڈائریکشن اب کیا ہوگی پھر, لائک یو نو جیسے چیٹ جی پی ٹی اوپن سورس جو ہے وہ, if they and Nvidia they are going to lead the market, تو Microsoft, Google, Elon Musk یہ کیا سوچ رہے ہیں آگے؟ What are they going to sell? How are they going to profit? آپ نے 3-4 نام الگ الگ فیلڈ بالکل الگ فیلڈ کے ہیں. Yes, but they are like you know they are. دیکھیں مائکروسافٹ تو اون کرتا ہے اوپن اے آئی کو, جی, تو میجر اس کا تو اسی وجہ سے اسی نے کہا تھا میں اس کو تکنی کا ناچ نچاؤں گا, اور نچا دیا اس نے. رائٹ. تو اب یہ فالوور بن سکتا ہے, گوگل فالوور بن سکتا ہے. یہ میرے خیال میں یہ چونکہ اس کا برانڈ بہت بڑا ہے تو یہ اپنا نام تو نہیں چھوڑے گا, لیکن پیچھے سے اس کا انجن بدل جائے گا, کیونکہ وہ چل نہیں سکتا. جو ایس ای او والا طریقہ تھا نا وہ نہیں چل سکتا. تو پرابلی میرا خیال ہے, اب یہ کسی نے کہا نہیں ہے, کہ یہ نام رہے گا گوگل کا. جیسے پرانی بلڈنگ ہوتی ہے نا, تو آپ اس کا فیساد چینج نہیں کرتے, پیچھے سے آپ بالکل اس کو ماڈرنائز کر دیتے. پرابلی اس کے پیچھے پورا کا پورا اے آئی بیس سسٹم ہوگا اور انجن ہوگا, لیکن سامنے نام گوگل لکھا ہوگا. دیکھو بھائی میں مرا نہیں ہوں, میں زندہ ہوں بھی, لیکن وہ لاش ہوگی بیسیکلی. سنگولیرٹی کے بعد کوئی چانس ہے کہ ورلڈ پیس پر جو ہے ہمیں اے آئی جو ہے انفارم کرے, اور کتنے سال کے بعد جو ہے اے آئی جو ہے جو بھی سلوشن آتا ہے ورلڈ پیس کا اس کو امپلیمنٹ کروا سکے؟ دیکھیں دو ڈائریکشنس میں اس وقت تھنکنگ جا رہی ہے. کیا اے آئی ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا یا ہمارے لیے ڈسٹرکٹیو ہوگا؟ اینڈ سائنٹسٹ آر ویری مچ کنسرنڈ کہ ہمیں اس پہ کوئی ابھی سے کوئی ریگولیشن لگانی چاہیے, کیا ہمیں روکنا چاہیے, یا اس کی ڈائریکشن کو ہمیں ڈٹرمن کرنا چاہیے یا نہیں. سو دس ڈبیٹ از گوئنگ آن ایٹ دس مومنٹ, اٹ از انریگولیٹڈ. بٹ مسک جیسے لوگ اور دوسرے بڑے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں دیر مسٹ بی سم ریگولیشن, اس سے پہلے کہ
ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے. سو ریئلی اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتا اس وقت کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن یہ کہ بہت تیزی سے چینجز آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کو نظر آئیں گے, یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں اس وقت. ہیلو سر, میرا نام حمید خان ہے اور میں لاء کی پڑھائی کر رہا ہوں فائنل ایئر میں. تو میں چیٹ جی پی ٹی کو اکثر یوز کرتا رہتا ہوں, لیکن یہ ہمیں لیگل ایڈوائس نہیں دیتا. مطلب جب بھی میں کوئی لیگل ایڈوائس چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا ہوں تو یہ مجھے لیگل ایڈوائس نہیں دیتا. آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی کی کوئی خامی کہیں گے یا نہیں؟ یہ کوئی نہیں, اور ان چیز کے لائرس نے اس کو منع کیا ہوا ہے. دو تین چیزیں, میڈیکل ایڈوائس بھی نہیں دے گا وہ آپ کو, بیکاز انہوں نے اس کو انہبٹ کیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ لوگ جو ہیں پھر اس کو پرسکرپشن کے لیے استعمال, اپنا علاج خود کرنے نہ لگیں. تو اسی طرح لیگل ایشوز میں بھی ایسا ہوگا, میں بہت اچھی طرح نہیں جانتا, لیکن اگر آپ اس میں جائیں گے, اس کی وہ جو ایک ڈسکلیمر آتا ہے جس کو ہم کوئی نہیں پڑھتا, جو آخر میں کہتے ہیں آئی ایگری ٹو آل دس, اس میں کہیں لکھا ہوگا یہ. تو انہوں نے فار ایگزامپل یہ ایک تو یہ, اور دوسری اور کئی چیزیں ہیں جس میں وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے, وہ کہتا نہیں اس پہ میں بات نہیں کروں گا. تو پرابلی ایسا ہو, لیکن آپ لیگل میں تو جیسے فار ایگزامپل سرچ یا ریفرنسنگ تو اتنی آسان ہو گئی ہے آپ لوگوں کے لیے, ورنہ آپ پہلے موٹی موٹی کتابیں, ہر لائر کے پاس ایک بڑی سی لائبریری ہوتی تھی, باؤنڈ اس میں کتابیں, پی ایل ڈیز اور کیا کیا ہوتے تھے سارے ڈیسیجنس. آج کل بھی ہوتے ہیں. جی آج کل بھی ہوتے ہیں. بس ختم ہو گئے, وہ گئے. آپ ابھی اب لائر ہو گئے یا نہیں؟ نہیں, میرا فائنل ایئر اسٹارٹ. آپ کو ضرورت نہیں ہوگی لائبریری کی. ہاں یہ تو ہے. You will just need a computer and you will have the entire law books of the world at your fingertips. اور نہ صرف یہ, بلکہ آپ کہیں گے یہ میرا کیس ہے, بتاؤ اس میں پریسیڈنس کیا کیا ہے. اور سر آپ کو کیا لگتا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے آپ اس کو سرچ کو لمٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں. You will have that. I don't know کتنا پاکستان کے پی ایل ڈیز جو ڈیسیشنس ہیں سارے کتنے کمپیوٹرائز ہو گئے, کتنے نیٹ پہ ہیں, یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن ایونچولی ان کو جانا پڑے گا. ہاں بالکل. اور اگر آپ ہی لیڈ کریں گے اس کو انشاءاللہ. اور آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ چیٹ جی پی ٹی 6, 7, 8 یا مطلب اگر ان فیوچر یہ کوئی لیگل ایڈوائس دیں گے ہمیں یا نہیں؟ کیونکہ 5, 4 اور 3.5 یہ تو نہیں دے رہا. یہ تو سافٹ ویئر کے یہ ہمارے ہاتھ میں ابھی تک, کیونکہ جو بنانے والے ہیں ان کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے لیگلی, کہ کوئی ایسی ایڈوائس نہ دے دیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. تو وہ انہوں نے خود لمیٹیشنس لگائی ہوئی ہیں. دے سکتا ہے جیسے میڈیکل ایڈوائس دے سکتا ہے, آپ اس میں ڈالیں وہ کنڈیشنز بتاتا ہے, بلکہ طریقے ہیں بائی پاس کرنے کے کہ آپ کو بتا دے گا. بہت ساری طریقے ہیں اس کے, وہ کبھی اس کو پورے اس کا نام ہو گیا پرومپٹ انجینئرنگ کیسے کی جاتی ہے. تو اگر آپ بھی ایک کوئی ٹیکنیک استعمال کریں تو آپ کو مل جائے گی کہ اچھا بتاؤ اس کے کیس میں کس طرح کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, تو وہ آپ کو کہے گا ہاں یہ کچھ ہو سکتا ہے ویسے, لیکن وہ آپ کو پکی ایڈوائس نہیں دے گا. جی پلیز. بٹ یو آر اسمارٹ انف مین اینڈ یو ول ناٹ اینڈ یو کین, آپ کر سکتے ہیں, مل جائے گی آپ کو. جی پلیز. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست لیکچر سنا. اچھا ایک تو یہ کہ جو ڈیٹا ہے, جتنا بھی ڈیٹا ہے, ٹریلین ہے واٹ ایور, وہ گوگل ہی نے جنریٹ کیا ہے یا گوگل کے تھرو ہی جنریٹ ہوا ہے. تو کیا گوگل اس ڈیٹا کو رکھ سکتا ہے کہ نہیں کہ اس نے اٹھا لیا ڈیٹا جتنا بھی ہے انفارمیشن, میں کہہ رہا ہوں جو ابھی تک جتنا آپ نیٹ ورک پہ جاتے ہیں, انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, تو ڈیٹا تو وہی پڑا ہوا ہے جو انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, اور وہ گوگل کے تھرو سارے انفارمیشن. ایک منٹ میں ذرا پہلے کہہ لیں کیونکہ میں ایک دم سے مجھے کوئی چیز کلک نہیں کر رہی. ہاں ٹھیک ہے. انفارمیشن, دوسری انفارمیشن یہ کہ جو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے مختلف پروجیکٹس کی, اس کو اے آئی کیسے بریک کر سکتا ہے, یا یہ جو جی ٹی آپ کا یہ کہنا کہ یہ ڈینجرس زون میں چلا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ جو بڑے ڈیسیجنس ہیں, مثلا اگر کوئی کلاسیفائڈ پلین بنایا امریکہ نے یا اے بی سی جس نے بھی بنایا, اور اس کا جو کوڈ ہے, جو بھی انفارمیشن ہے وہ اسپیسیفک ٹو دیٹ پلین ہے, تو وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ سارا کچھ وہ کر رہا ہے اس کو. تو ہیومن کو ایسے سنگولیرٹی میں جا کے بائی پاس کر سکتا ہے اس حوالے سے. ایک تو کہ ریسرچ R&D اور ایڈوائزز وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو میں مان بھی لیتا ہوں, لیکن یہاں تک تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک ہیومن کلاسیفائڈ کے زمرے میں رکھ کے وہ بہت سی چیزیں ڈیٹا میں کیونکہ جب تک ڈیٹا نہیں جاتا آپ کا جی ٹی پی اس طرف, کیونکہ وہ تو مختلف آپشن لے گا نا, تو ہیومن بینگ نے تو ایک خاص مخصوص آؤٹ آف 10 ایک ٹیکنالوجی اٹھا لی ہے جو کہ اس کو پروسیڈ کیا ہے, تو اس کو یہ کیسے
پہلی چیز یہ تھوڑی سی کریکشن, ڈیٹا گوگل سے نہیں گیا, ڈیٹا تو ہم لوگوں نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہیں اس پہ ڈالا ہے, تو گوگل کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو گوگل تو یہ کرتا ہے کہ وہ ڈیٹا خود اٹھاتا ہے, ریڈ کرتا ہے, اس کو انڈیکس کرتا ہے اپنے طریقے سے, اس کو رینک کرتا ہے. تو گوگل تو اس کا کنزیومر ہے اس ڈیٹا کا, گوگل از ناٹ اے جنریٹر آف ڈیٹا, ٹھیک ہے. جبکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از اے جنریٹر آف ڈیٹا, جنریٹر آف انفارمیشن ایکچولی, اور وہ بھی بیسڈ آن دی انفارمیشن جو کہ ویب پہ اویلیبل ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی انفارمیشن جو نیٹ پہ نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے پاس ایکسیس, یعنی کہ آپ کے گھریلو معاملات نہیں پتہ اس کو. جسٹ میں نے مثال, میری بیوی بیٹھی ہے اس لیے میں نے کہہ دیا اسی ظاہر ہے وہ نیٹ پہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے ڈال دیا, اور بعض لوگ ڈال دیتے ہیں الحمدللہ فیس بک پہ کہ آج ہم گئے تھے وہاں ناران میں, یہ ہوا, ہمارے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی, تو وہ اگر آپ ڈال دیں گے تو وہ الرٹ کر لے گا پھر اس پہ کہ اچھا بھائی پچھلے سال تو تم گئے تھے تو لڑائی ہوئی تھی, اس بار کہیں اور جانا, یا نہ ہی جانا تو اچھا ہے. تو جب ظاہر ہے جو آپ ڈالیں گے نہیں نیٹ پہ تو وہ تو سیف ہے, لیکن اگر وہ پبلک ڈومین میں آ گیا ایک بار پھر وہ چلا گیا. نہیں, لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہیومن بینگ از مور انٹیلیجنٹ دین اے آئی, اس سینس میں کہ وہ جب پتہ چل جائے گا کہ اس کو میں اگر پبلک ڈومین میں رکھتا ہوں تو آئی ول بی اوپن ٹو ایوری باڈی. سو وٹ ول آئی ڈو, آئی ول مطلب جو بھی میرے پاس ٹولز ہوں گے, چاہے وہ سائبر کے ہوں یا جو بھی ٹولز ہوں گے, میں وہ یوز کروں گا, اور میں اس کو بالکل بلیک آؤٹ رکھوں گا تاکہ میرا انفارمیشن نہ ہو. اگر آپ ڈیلیبریٹلی کوئی چیز کو کوشش کریں گے چھپانے کی تو یقیناً ہو جائے گی, لیکن اس وقت جو آپ نے گفتگو کی ہے گوگل نے سن لی. ہاں لیکن میرے مائنڈ میں کیا وہ تو نہیں سن. سر آپ نے شروع میں کہا تھا کہ 2024 از دا ڈے, ایئر جہاں سے ریولیوشن سٹارٹ ہو گیا. آئی ووڈ سے کہ 2022 واز دا ایئر جہاں سے ریولیوشن سٹارٹ ہو گیا تھا, because GPT 3.5 was launched and it was not very much common in Pakistan but start ہو گیا تھا. خیر SEO پہ آپ نے بہت ساری بات کی ہے کہ SEO is like past day, is the thing of past. لیکن SEO ہم ہر چیز میں یوز کر رہے ہیں. if someone is operating a Fiverr account they use SEO to rank their data. GPT نے OpenAI نے جو بھی اپنا ڈیٹا ٹرین کیا they have scraped it from Google. تو بیکاز آف دا optimized websites they took the data from those optimized sites جو ٹاپ سرچز میں آ رہی ہیں. تو SEO cannot be like eliminated, it will be there forever. اور Google اگر آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھنا ہے, GPT is not able to provide you with that article because it has not the authority. Because someone has put their article on Google, they have given Google to permission to display it to the users. So you will still need Google to search for articles. You will need Google to use the websites. I'm a software engineering student. I develop a website and I put it on Google. The URL and HTTP. You cannot access it through. سوال کر رہا ہوں بس سوال. تو آپ نے یہ بات کی کہ SEO ختم ہو گئی. جی. I would like more justification on that thing after my argument. No, I think I will not give you more justification because you will see it with your own eyes in just a few months and years. زیادہ دن نہیں ہیں. آپ کے کتنے سال بچے ہیں ابھی کمپلیٹ؟ لاسٹ ایئر. تو آپ 1-2 سال کے جب تک آپ انٹرنشپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور you are at a very good point in time. You are lucky that you are entering this field at this juncture. Is dead. SEO is dead. I am telling you today. اچھا جیسے اسٹار ٹریک ہم نے دیکھا یا دلجیت دوسانجھ والا ہم نے دیکھا کہ وہ میوزک لگوا رہا ہے. چلو تھوڑے دن اور چل جائے گا اگر میں کہوں. لیکن میں ایمفیسس کے لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اب فیلڈ ہے نہیں ایسی کہ آپ اس کے اوپر ٹائم اور منی انویسٹ کریں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ظاہر ہے ابھی وہ آیا بھی نہیں ہے نا یہ چیزیں. میں تو فیوچرسٹ ہوں, میں بہت ینگ آدمی ہوں, آپ کو دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہوں. آئی ایم ویری ینگ مین. سو آئی تھنک اباؤٹ فیوچر میں کیا آ رہا ہے. تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ویری نیئر فیوچر. 1-2 سال کے اندر یہ چینج آنے والا ہے جس کی اس کا مینیفیسٹیشن آپ اسی سال سے دیکھنا شروع کر دیں گے. دا مومنٹ وہ لارج سینٹر بن جائے گا ایک پہلا ہی آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا, اخباروں میں آ جائے گا.
I'll still stay کہ جو آپ فیوچرسٹ باتیں کر رہے ہیں, anyone who is alive on this earth now will not be able to see it. It is still far. Okay, next question. جی السلام علیکم سر. 2 دن پہلے اسکائی نیوز جو ہے سر اس پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی جو لیبرل کینڈیڈیٹ ہے کمیلا ہارس کی سر وہ کلاؤڈ اسٹوریج کے بارے میں بات کر رہی تھی سر. کلاؤڈ اسٹوریج سر وہ کہہ رہی تھی کہ نو مور نیڈ ٹو کیپ اور پرائیویٹ فائلز لاکڈ اوے ان فائلز کیبنٹ ان اے بیسمنٹ. ناؤ وی کین اسٹور دیم ان دا کلاؤڈز ابو اس ود دا ہیلپ آف اے لیپ ٹاپ اور اسٹریمنگ. سر اسکائی نیوز پہ یہ چل رہی تھی سر. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ this? So not that I like her, but her statement is correct. So of course you can save your files in the cloud servers now. بلکہ یہ میرا کلاؤڈ میں ہی سیوڈ ہے اس وقت. یہ جو پریزنٹیشن ہے میری اور ساری ویڈیوز دے آر سیوڈ ان کلاؤڈ. مائکروسافٹ کے کلاؤڈ میں, گوگل کے کلاؤڈ میں نہیں کیا میں نے. سو واٹس دا ایشو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پرابلم کیا ہے سر. لیکن ابھی تو یہ لیپ ٹاپ میں سے ہو رہا ہے نا, وہ کہہ رہے کہ ہمیں بھی لیپ ٹاپ. ارے بھائی میری پریزنٹیشن اس وقت کلاؤڈ میں سیوڈ ہے, یہ والی جو میں نے آپ کو دکھائی کلاؤڈ سے ڈاؤن لوڈ کی تھی. لیکن وہ فیوچر کی بات کر رہی تھی سر. سر اس کو تو یہ پتا ہے کہ ہماری بھی لیپ ٹاپ میں جو ڈیٹا ہے وہ سیو ہے سر, لیکن وہ فیوچر کے بارے میں. آپ لفظ سیف استعمال کر رہے ہیں. سیو SAVE سیو. سیو ہاں تو سیوڈ ہے تو سر وہ کہہ رہی تھی کہ ہم فیوچر میں کلاؤڈ میں اس کو اسٹور کریں گے. تو صحیح کہہ رہی ہے یار, اس میں کیا مسئلہ کیا؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں. میں نے یہ سارا کلاؤڈ سے ڈاؤن لوڈ, یہاں میں نے کلاؤڈ سے اپلوڈ کیا اپنے گھر سے, اور یہاں پہ میں نے کلاؤڈ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگوں کو پریزنٹیشن دی. تو میں نے مائکروسافٹ کے کلاؤڈ پہ میں نے اسٹور کیا. جی سر ابو دا کلاؤڈ. اچھا کلاؤڈ بائی دا وے سے مطلب بادل نہیں ہوتا, وہ سارے کمپیوٹرس اور سرورس کو کہتے ہیں جو کہ زمین پہ ہی ہیں الحمد للہ. وہ دے آر ناٹ ان دا اسکائی ریئلی. وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ از جسٹ اے ٹرم دیٹ از یوزڈ فار لارج سرورس. جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا جو NVIDIA کا بنے گا وہ کلاؤڈ سرور ہوگا. اٹ از آن دا گراؤنڈ, اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود ورسٹلی والے کلاؤڈ. سر وہ اس کلاؤڈ کی بات کر رہے ہیں سر. یہاں پہ میں نے وہ بالکل لائن جو ہے نا وہ کاپی کیا تو ہوا ہے سر. پھر دعا کریں کہ وہ پریزیڈنٹ نہ بنے پھر. اگر اس کی نالج یہ ہے پھر تو یہی دعا کر سکتے ہیں. اگر اس نے اس کلاؤڈ کا ذکر کیا پھر تو واقعی. ہلو جی, جتنے مزے سے آپ نے یہ پریزنٹیشن, مزے سے بھی کہوں گا تو میرا کہنا یہ ہے سر, کیا ہمیں خوش ہونا چاہیے یا ڈرنا چاہیے فیوچر سے؟ میرے خیال میں بقیہ آڈینس نے بالکل صحیح جواب دیا. یو شوڈ بی ریڈی فار اٹ. دیکھیں آپ کو اب میں اگلی ٹاک جو دوں گا وہ یہ ہے, میری ٹاک کا عنوان یہ ہے کہ ول AI ٹیک یور جابس اور ناٹ. تو آپ بھی سن لینا وہ ٹاک. اور کس کی جائے گی؟ AI آپ کی جاب نہیں لے گا. آپ کو جاب وہ شخص لے گا جو AI استعمال کرتا ہے. سو آپ کی جاب وہ آدمی لے گا. اگر آپ نے AI استعمال نہیں کیا تو وہ آدمی جو AI استعمال کرتا ہے وہ آپ کی جاب لے گا, اور آپ کہیں کے نہیں ہوں گے. AI نہیں لیتا خود جاب, بٹ the person who uses AI will. یہ بڑا مشہور لائن ہے کسی اور کی, میری اپنی نہیں ہے. یا ڈن یا فلائٹ موڈ میں سر اتنی بھی ترقی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے پیزا بھی جو ہے نا گھر سے, اتنی بھی ترقی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے شوز اور پیزا بھی جو ہے نا وہ گوگل سے آرڈر کرے. یار باہر جا کے کھاؤ, اپنے جوتے اٹھاؤ پہنو, دیٹس اے گڈ تھنگ نا. جوتے باہر کھاؤ. تو ٹھیک ہے, اس کا تو جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں, تو کامنٹ ہے. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے, کیا فیوچر میں ہم کوئی ایسا پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی پاسبلٹی ہے کہ مائنڈ سینسر بھی آ جائیں؟ ہم کچھ سوچ رہے ہیں تو وہ آنے والے سرچ انجن جو ہے یا کچھ ایسی AI جو ہے اس کو مائنڈ ریڈ کر لے. دیکھیے ایک چیز تو آپ نے ابھی اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے جو آپ کی ہر بات سن رہی ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے کہاں آپ ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا آپ کہہ رہے ہیں کسی سے, کیا فون پہ بات کر رہے ہیں, وہ تو آپ نے خود ہی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس. اور آپ کہتے ہیں کہ میں سیکرٹ میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے. ہارڈلی دے نو ایوری تھنگ, آلریڈی دے نو ایوری تھنگ. وہ کئی ایک جوکس ہیں اس پہ, لیکن یہاں موقع نہیں ہے.
کا سنانے کا. تو آپ کا سوری سوال کیا تھا؟ کویسچن میرا یہ ہے کہ مائنڈ ریڈر بھی آئیں گے, یہ کوئی ایسے سینسر آ جائیں گے جس سے آپ مائنڈ بھی ریڈ کیا جا سکے, کوئی پاسبلٹی ہے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہے, ابھی تک ایسا نہیں ہے, جو میری نالج ہے ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کے. ہاں اس وقت جو ایون ایلن مسک مائنڈ کمپیوٹر انٹرفیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور سائبر چپ کے نام سے ایک چیز ہے جو کہ آگے جو کہ امپلانٹ کر سکتے ہیں آپ. تو دا مومنٹ آپ ڈیٹا ایکسچینج کر سکیں گے بٹوین ہیومن مائنڈ اینڈ کمپیوٹرس, تو ایک بڑا انقلاب آ جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کبھی مریں گے نہیں, بیکاز اگر آپ کے ساری نالج, ساری میموری, ساری انفارمیشن کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ ہو گئی, تو آپ کے بیوی بچے آپ سے بات کر سکتے ہیں روز اس کمپیوٹر. میرا مقصد آپ کو مثال, آپ کو صرف مثال کے لیے دے رہا ہوں کہ وہ بیکاز وہ ساری انفارمیشن, وہ ساری یادیں, وہ ساری میموری, وہ سارے ایکسپیرینسز ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے نا کمپیوٹر پہ, اور کمپیوٹر کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں گے تو لگے گا کہ آپ ہی سے بات کر رہے ہیں. یہ اگر وہ اس طرح کا ایکسچینج پاسبل ہوا تو. لیکن آپ نے بات کی اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. تھینک یو. سر میں اس بھائی کے کویسچن میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں, جیسے اس نے بولا کہ ڈرنا چاہیے یا نہیں خوش ہونا چاہیے. تو جیسے ویسٹ میں کوئی سائنٹیفک انوویشنز ہوتی ہے اور وہ ترقی کرتے گئے, دوسری سائڈ پہ ہے تھرڈ ورلڈ, تو کیا اے آئی جو فیوچر میں آگے ویسٹ کو لے کے جائے گی, ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے, اور ہمیں اور ہماری حکومت کو اور ہمارے جو یونیورسٹیز کے لوگ ہیں اور سارے جن لوگوں کے پاس بہت کچھ جو چینج لا سکتے ہیں, ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اگر ہم نے اے آئی کو نہیں پکڑا اس وقت تو ہم بہت بری طرح پیچھے رہ جائیں گے. ابھی تو کچھ نہیں رہے پیچھے, لیکن پھر تو ہم بالکل غارت ہو جائیں گے, غرق ہو جائیں گے, بلکہ غارت بھی ہو جائیں گے. تو ہمیں لازمی طور پہ, اور یہ بہت بڑا ایکولائزر بھی ہے, اور میں تو آپٹیمسٹ آدمی ہوں, اور میں پڑھاتا بھی ہوں ابھی بھی, اور کئی ایک ایسے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ میں ایسوسیٹیڈ بھی ہوں جہاں ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں ابھی سے. ابھی میں نے چند دن پہلے ہی ایک ایسی ورکشاپ کی تھی جس میں بہت چھوٹے بچوں کو, آلموسٹ اسکول کے او اور اے لیول کو, جنریٹیو اے آئی ان کو میں سکھا رہا تھا بائی ویریس میتھڈس, اینڈ دے ایکسلڈ. تو جب ہمارے, اور آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ ہمارا فیوچر تاریخ نہیں بلکہ روشن ہے. میرے خیال میں اس کو رہنے دیں. اب میں میں بھی ایکچولی فائر وال کے حوالے سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا. جی, اس کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں تاکہ ہمیں آئیڈیا تو ہو. وی پی این لگا کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں, نہیں بچ سکتے, کیا ہے یہ آئیڈیا, کیا ہے؟ میرے خیال میں اس آؤٹ آف ہمارے آج کے ڈسکشن کے باہر ہے یہ ٹاپک. اگر اسی پہ رہیں اب تو بہتر ہے, بیکاز یہ اٹس مور انٹو پالیٹکس دین ٹیکنیکل ایشو. But what is this firewall? I mean, technically. Firewall is basically blocking access to external data, یہ ایکسچینج. Firewall یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے کمپیوٹر میں اور باہر کی دنیا میں آپ ایک بلاک لگا. مطلب کیا ہم گوگل کو بھی پھر ایکسیس نہیں کر پائیں گے؟ I really don't know. Okay. So میری جو نالج ہی نہیں ہے اس پہ, تو میں آپ کو اس پہ کیا بتا سکتا ہوں. ون مور کویسچن, شاید تھوڑا فلوسافیکل ہو. اے آئی ہر کویسچن کا ہمیں آنسر کر رہا ہے, دیر لائک لسننگ ٹو اس. ابھی ہم جو بات کرتے ہیں سر یہ چیز آنا شروع ہو جاتی. مائنڈ سینسر موجود ہیں لگا کر جو ہے لائک دیکھیں سینس آر تھاٹس کسی حد تک پازیٹیو تھنکنگ ہو رہی ہے, کون سا حصہ جو ہے چارجڈ اپ ہے. شاید فیوچر میں ڈسٹنٹ فیوچر میں جو ہے مائنڈ ریڈنگ بھی آ جائے, some kinds of waves without سائبر چپ پہ کام ہو رہا ہے. ایلن مسک کی کمپنی ہے پوری جس پہ کام. جس طرح آپ نے اسٹار ٹریک یہ مووی کا حوالہ دیا, بلکہ دکھائی بھی یہاں پہ, سیم اس طرح کی اور بھی 2-4 موویز ہیں. جی, دا نیٹ ہے 95 جی تھی, سینڈرا بلاک کی ہے, اور اس کو دیکھیں اس میں وہ چپ والا جو کانسیپٹ ہے اس میں موجود ہے. 95 میں انہوں نے بتا دیا تھا.
تو وہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں شاید ہو بھی جائے. انہوں نے 2045 یا 35 کا جو ہے وہ ایرا دکھایا ہوا ہے اس کے اندر, وچ از ویری انفارمیٹیو. سیم کارل سیگان کے ناول کے اوپر ایک بنی ہوئی ہے, ایک مووی بنی ہوئی ہے کانٹیکٹ جی, وہ بھی اسی کے اس کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے. اس میں بھی یہی چیز ہے جس میں آپ آگے جا کے فیوچر میں, اور اس میں تو بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیبیٹ کو اس نے دکھایا ہے کہ جو آج کی سائنس فکشن ہے وہ آنے والی وقت کی سائنس ہے. اور اس نے حوالہ دیا جہازوں کا, اور اس وقت کے جب انسان نے جہاز پہ نہیں کیا تھا. تو جو بھی ہم سوچ رہے ہیں اس کو, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ آپٹیمسٹک ہیں اور آپ فیوچرسٹک ہیں, تو جو یہاں پہ ڈیبیٹ ہے اس میں بھی جو ان کا کوشچن ہے اس پہ بھی فیوچرسٹک ہے, تو آپ اس کو اس حوالے سے دیکھیں. ٹھیک. کارل ساگن, بائی دی وے میں خوش قسمت ہوں, میں کارل ساگن سے خود مل بھی چکا ہوں, اس کی میں نے کلاس بھی اٹینڈ کی ہے, اور اس سے میں نے اتفاق سے اسے ایکچولی میں نے سوال بھی کچھ اسی طرح کا اس سے بھی کیا تھا جو آپ نے کیا ہے, تو بولے کہ اس نے جواب پتہ نہیں کوئی واحد ہی دیا تھا. نہیں, وہ سائنٹیفک سوال تھا میرا, سائنٹیفک تھا. میں اس وقت بچہ بھی تھا اور چھوٹا تھا, لیکن امریکہ میں برکلے میں ایک لیکچر تھا تو میں نے اس کا اٹینڈ کیا تھا, ایک لیکچر. تو اب مجھے نہ سوال یاد ہے نہ جواب یاد ہے, لیکن یہ یاد ہے کہ کارل ساگن سے کے ساتھ میں انٹریکٹ کر چکا ہوں. پھر وہ فوراً ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد. آئی تھنک بس ہاں ہم تقریباً اختتام پر ہی ہیں, تو کوشچن نہیں ہے لیکن ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں پوائنٹ آیا, میں نے کہا حرج نہیں ایڈ کرنے میں. ہم جو تھیوری آف ایولیوشن پڑھتے ہیں نا, تو اس میں چارلس ڈارون کا جو کوٹ آتا ہے جو میں یہاں دہرا رہا ہوں, اٹ از ناٹ دا اسٹرانگسٹ آف دا اسپیشیز دیٹ سروائیوز, ناٹ دا موسٹ انٹیلیجنٹ, بٹ دا ون موسٹ اڈیپٹیبل ٹو چینج. تو یہ جو پرنسپل ہے کہ تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا, اپنے عصر کی ضروریات کو سمجھنا, خود کو ڈھالنا اور قدم سے قدم ملا کر اس دور میں شامل رہنا, یہ صرف ذرا اسپیشیز یا آرگنزمس کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ معاشروں کے لیے بھی ہے, اقوام کے لیے بھی ہے, کمپنیز کے لیے بھی ہے. تو بس میں یہ کہوں گا کہ آپ, بہت مزے کی ٹاک تھی, بڑا سوچنے پر اس نے مجبور کیا. گوگل ہیز ویدرڈ مینی ٹیکنالوجیکل چیلنجز ان پاسٹ. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کیا اس چیلنج کو بھی فیس کرتا ہے, کیا اس نے ٹائم پہ اڈیپٹیبلٹی کی. آپ نے بارٹ کا حوالہ دیا, اسے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ دیر سے کی اور اجلت میں کرنے کی کوشش کی, جو اس کا نقصان اٹھانا پڑا. تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. ہم بڑے دلچسپ دور سے ویسے بھی گزر رہی ہیں. آئی ہوپ کہ جو بھی آگے ہو وہ انسانوں کے لیے سہولت کا سبب بنے, اور انسان بھی ان سہولیات کا اچھا استعمال کریں, کیونکہ ہماری اپنی ایتھکس بڑی خراب ہے. تو تھینک یو ویری مچ آپ سب لوگوں کا. دیٹ واز تھینک یو.